बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। 21 अप्रैल और मंगल का दिन ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। आज साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से उनकी फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात का दिन है। बुशरा बीबी से भी उनके फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात का दिन है। एक तवील अरसा हुआ इमरान खान साहब के मुलाकातों पर पाबंदी है और इस दौरान उनको शदीद तरीन बीमारी भी लाहक हो चुकी है और उनकी एक आंख जो है वो ज़ाया हो चुकी है। आज भी मुलाकातों के लिए नाम दे दिए गए हैं, जेल हुक्काम तक पहुंच गए हैं, पार्टी रहनुमाओं के भी, वकला के भी और इमरान खान साहब के फैमिली मेंबर्स के भी। आज भी फैमिली मेंबर्स ने ऐलान किया है कि वो पहुंचेंगे और इमरान खान साहब की तीनों बहनें पहुंचेंगी और हर सूरत में मुलाकात की कोशिश करेंगी। लेकिन बात वही है कि आज भी मुलाकात नहीं हो सकेगी और इस बात का भी इम्कान है कि हो सकता है उन्हें रावलपिंडी में ही दाखिल ना होने दिया जाए, क्योंकि इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है और कर्फ्यू का समा है और इस्लामाबाद टॉक्स मुज़ाकरात अमेरिका और ईरान के दरमियान जो इस वक्त तात्तुल का शिकार हैं और शदीद तरीन डेड लॉक पैदा हो चुका है, उसके लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। तो पहली खबर ज़रा हम मुज़ाकरात के हवाले से लेते हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन गुजर गया और इत्तला ये थी कि अमरीकी वफद जो है वो पहुंचेगा। अमरीकी जहाज़ तो ज़रूर आए नूर खान एयरबस पर, एक नहीं बल्कि कई जहाज़ आए, लेकिन जिनका इंतज़ार था वो आज नहीं पहुंच सके। विटकॉफ ने पहुंचना था, खुसूसी एलची सदर ट्रंप के और सदर ट्रंप के दामाद जो हैं कुशनर ने पहुंचना था, जेडी वैंस नायब सदर ने पहुंचना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। आज सारा दिन खबरें चलती रहीं कि आ रहे हैं, नहीं आ रहे, आ रहे हैं, नहीं आ रहे, और ये सारा दिन डेडलॉक का शिकार रहा। और इस दौरान बहुत सारे टेलीफोन किए गए, क्योंकि ईरान जो है वो डट चुका है और ईरान ने इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि बंदूकों के साए तले, हम धमकियों के साए तले किसी भी सूरत में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। और ईरान के सदर ने यही बात कही, क्योंकि ईरान के सदर के साथ शहबाज शरीफ साहब की 2 दफ़ा बात हुई और इसी तरीके से फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर भी मुतहर्रिक रहे। और क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल हर सूरत में चाहते हैं कि इस्लामाबाद अकॉर्ड हो जाए और फरीकैन बैठें और कोई ना कोई मुआहिदा जो है वो ज़रूर हो जाना चाहिए ताकि उनको इस बात का क्रेडिट मिले। लेकिन ईरान जो है, ज़ाहिर है ईरान एक इंडिपेंडेंट मुल्क है, अमेरिका सुपर पावर है और उन्होंने इनकी बात तो नहीं माननी। वो तो अपने कौमी मफादात को देखेंगे और अपनी कौम को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंगली फ़ैसला करेंगे। ये पाकिस्तान तो है नहीं कि बंद कमरों में बैठ के फ़र्द वाहिद जो है वो फ़ैसले कर ले और अपने ज़ाती सोच और ज़ाती मफाद की बुनियाद पर वो फ़ैसले करे। ये पाकिस्तान नहीं है। इसलिए ईरान ने कल जितनी भी उनके साथ राब्ते किए गए, ईरान ने इनकार किया और मुसलसल इनकार किया। लिहाजा ईरान के सदर ने ये कहा, जो लास्टली उन्होंने कहा कि अहद की पासदारी ही बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद है और ईरान में अमरीकी हुकूमती तर्ज अमल के हवाले से गहरा तारीख़ी अदम एतमाद ताहाल बरकरार है और अमरीकी हुक्काम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे जो हैं एक तल्ख हकीकत दे रहे हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि ईरान के सरेंडर, हथियार डालने के जो ख्वाहां हैं उनको ये सोच लेना चाहिए कि यह लफ्ज़ ईरान की कौम के सामने है ही नहीं, उनकी डिक्शनरी में नहीं है। ईरानी दबाव के सामने सर नहीं झुकाते, ये उन्होंने वाज़े और दो टोक पैगाम दिया। दूसरी जानिब स्पीकर कौलीबाफ जो हैं, वो जो मुज़ाकराती टीम के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि धमकियों के साए तले हम कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और हमने ये बात कन्वे कर दी है। क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि आप अपने आप को ज़रा नीचे लेके आएँ, बराबरी की बुनियाद पे आएँ और जो पहले से तय हो चुकी हैं चीज़ें उन पर अमल करें। दूसरी जानब वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो सबसे बड़ी रुकावट है और जो अमेरिका की तरफ से मुसलसल की जा रही हैं। लिहाजा इन हालात में हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं कर सकते और ये बात हमने अपने पाकिस्तानी दोस्तों को कन्वे कर दी है, ये उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा। दूसरी जानिब हम ईरान के बाकी ईरान की दीगर जो है ईरान का मीडिया भी वो भी इस सिलसिले को सारा दिन बयान करता रहा। बहरहाल जबकि दूसरी जानिब
امریکہ کی طرف سے سارا دن یہ کوششیں مسلسل ہوتی رہیں اور صدر ٹرمپ کی طرف سے دھمکیاں بھی دی گئیں، مختلف ٹویٹس بھی کیے گئے اور بار بار ایک پیغام دیا گیا کہ یا تو ڈیل کر لیں یا پھر ہم جو ہے وہ بدترین جنگ کے لیے ایران جو ہے وہ تیار رہے۔ اور پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پورے ایران کو تباہ کر دیں گے، کل انہوں نے کہا کہ ہم بموں کی بارش کر دیں گے اور پل اڑا دیں گے ایران کے۔ ان حالات کے بعد یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ کوئی ٹاکس ہو سکتی، اس لیے پھر ایک خبر آئی کہ جے ڈی وینس آ رہے ہیں اور دوسری جانب اگلے ہی لمحے خبر آتی ہے کہ نہیں، جے ڈی وینس ابھی تک موجود ہیں جی امریکہ میں اور وہ ابھی تک نکلے ہی نہیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا، اس کی وجہ ایک ہی ہے اور وجہ ہے بنیادی نقطہ یہ تھا کہ پہلے ماحول سازگار بنایا جائے۔ پھر فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب نے بھی کوششیں کی، امریکی حکام تک کنوے کیا بات، صدر ٹرمپ سے بھی بات ہوئی، لیکن وہ بھی آخری اطلاع آنے تک، جب تک میں یہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، وہ بھی ایران کی جو بحری ناکہ بندی ہے وہ ختم کروانے میں ناکام رہے۔ اور ایران کی بنیادی شرط یہ ہے کہ پہلے بحری ناکہ بندی ختم کی جائے اور جہاز پہ جو قبضہ کیا ہے اس جہاز کو واپس کیا جائے اور معذرت کی جائے، اس کے بعد ہم کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، انہوں نے ایران نے یہ بھی کہا کہ یورینیم اور ہمارا جوہری پروگرام جو ہے وہ تو مذاکرات کا حصہ ہی نہیں ہے، اس پہ تو کویسچن ہی نہیں ہو سکتا، لہذا یہ سلسلہ ہے۔ پھر ایک اور بات، صدر ٹرمپ نے آخر میں یہ بات کہی کہ میں جو ہے وہ جا سکتا ہوں، ایرانی قیادت سے ملاقات کر سکتا ہوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایرانی قیادت سے ملاقات کرنا، اور انہوں نے ایک اشارہ دیا کہ جناب آپ میرے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں تو میں بھی آ جاؤں گا اسلام آباد اور آ کے آپ کے ساتھ براہ راست معاہدہ کر لوں گا۔ تو بہرحال آخری اطلاع آنے تک یہی ہے کہ اسٹیٹس کو ہے، ڈیڈ لاک ہے اور کوئی بھی فریق اپنی پوزیشن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایران سارا دن جو ہے وہ یہ پریشر برداشت کرتا رہا اور پاکستانی حکام بھی کوشش کرتے رہے، لیکن بات نہیں بنی۔ اس کے بعد فاکس نیوز اور اکنامک ٹائمز کی ایک خبر ہے جی، اور انہوں نے صدر ٹرمپ اور ان کی کابینہ کو ایک رپورٹ پیش کی امریکی انٹیلیجنس اداروں نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہوشیار باش، جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ قابل بھروسہ آدمی نہیں ہیں اور ان پر بھروسہ مت کیجئے، اور ان پہ سرخ دائرہ لگا دیا گیا ہے، انہوں نے کہا ان پہ سرخ دائرہ لگایا ہوا ہے اور یہ مستقبل میں آپ کے لیے لائبلٹی بن جائیں گے، بوجھ بن جائیں گے اور یہ آپ کو دھوکہ دیں گے۔ جبکہ دوسری جانب صدر ٹرمپ جو ہیں وہ مسلسل تعریفیں کیے جا رہے ہیں فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہاں پہ امریکہ میں ایک اور تنقید ہو رہی ہے جناب صدر ٹرمپ پہ، اور وہ بڑی امریکی صحافی جو ہیں تنقید کر رہے ہیں۔ امریکی صحافی ہیں یوگر، اسرائیل کو وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو مبارک ہو جو ہمیں دوبارہ اس جنگ میں گھسیٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے ٹرمپ سے کہا کہ وہ اتنے عظیم اور طاقتور ہیں کہ انہیں ایرانیوں کو کسی بھی قسم کی رعایت دینے کی ضرورت ہی نہیں، اور ٹرمپ اتنے بیوقوف ہیں کہ انہوں نے اس پر یقین کر لیا، اور اب ہم میں سے مزید لوگ مریں گے اور تکلیف اٹھائیں گے اسرائیل کی وجہ سے۔ یہ انتہائی گھناؤنا اور تکلیف دہ ہے۔ جب یہ بات آئی، کیونکہ یہ تنقید بہت زیادہ کی جا رہی ہے کہ یہ جنگ امریکہ کی نہیں ہے، امریکہ نے خام خواہ پنگا لیا اور صدر ٹرمپ نے یہ پنگا لیا، اور نیتن یاہو کے کہنے پر یہ بلا وجہ ایک غیروں کی جنگ میں ہم نے خام خواہ چھلانگ لگائی ہے، اس پہ تنقید بہت ہو رہی ہے۔ ایران کے عوام بہت زیادہ امریکہ کے عوام جو ہیں وہ بہت زیادہ ناراض ہیں، اور صدر ٹرمپ کی مقبولیت میں بہت شدت سے کمی آ چکی ہے، اور 68% لوگ جو ہیں وہ یہ جنگ نہیں چاہتے۔ تو صدر ٹرمپ کو پھر کل وضاحت بھی کرنا پڑی کہ جناب یہ جنگ کا فیصلہ میں نے خود کیا تھا اور مجھ پہ کسی قسم کا کوئی نیتن یاہو کا پریشر نہیں تھا۔ ظاہر ہے انہوں نے یہی کہنا ہے، اگر وہ مان جاتے ہیں کہ نیتن یاہو کا پریشر تھا تو اس کا مطلب بڑا کلیئر ہے کہ ایک سپر پاور کے صدر جو ہیں وہ اس کے اہل ہی نہیں ہیں، اور وہ بیرونی دباؤ کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا پنگا لے لیا جس کا امریکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، اور ان کا ایک امیج تھا سپر پاور کا، وہ امیج بھی خراب ہو گیا ہے۔ بہرحال اگلی خبر ہے جی، عاصم منیر صاحب کے لیے دیکھنا ہے، لیکن پاکستان میں عاصم منیر سے باہر یہ کہا جا رہا ہے، پاکستان میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم تحریر کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ایک بھی ایسا نہیں ہے اقدام جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے آئین سے متصادم
اقدام کیا ہے۔ تو حیرت کی بات ہے، سہیل وڑائی صاحب انتہائی سینئر ہیں اور طویل کیریئر رکھتے ہیں، تو آئین کا چوری کرنا اور آئین چوری کرنا، نتائج تبدیل کرنا، جعلی پارلیمان قائم کرنا، 26ویں غیر آئینی ترمیم، 27ویں غیر آئینی ترمیم، جھوٹے بے بنیاد مقدمات، جھوٹی عدالتیں قائم کرنا، یہ سب کچھ کرنا، کیا ان میں سے کون سا آئینی اقدام ہے اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے؟ اور پھر زبردستی لوگوں کو سزائیں دلوانا، لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، اور پھر ان کے مقدمات کا کی اپیلیں نہ لگوانے دینا، پھر ضمانت نہ ہونا، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت یہ تو دنیا بھر جانتی ہے، بلکہ مسلم لیگ نواز خود کہہ رہی ہے، پیپلز پارٹی خود کہہ رہی ہے کہ یہ ہائیبرڈ نظام نہیں، یہ تو ہائیبرڈ پلس نظام ہے۔ جب مسلم لیگ نواز خود کہہ رہی ہے تو سہیل وڑائی صاحب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر آئینی نظام نہیں ہے اور یہ غیر آئینی کوئی کام نہیں کیا؟ اور دوسری جانب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ بھی وضاحتیں دے رہے ہیں کہ بلے کا نشان جو ہے وہ تو میرا تو کوئی اس میں قصور نہیں تھا، جبکہ وہ جتنا بھی کوشش کر لیں کہ وہ اس کا حصہ تھے، اس جعلی نظام کا حصہ تھے، فیلڈ مارشل بھی اور جناب قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اگر نہ ہوتے تو اتنا بڑا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ سارے کا سارا جعلی نظام قائم ہی نہیں ہو سکتا تھا اور الیکشن چوری نہیں ہو سکتا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے بلے کا نشان چھینا اور اس بنیاد پہ چھینا کہ جس بندے نے الیکشن کروایا ہے وہ ٹھیک نہیں تھا، یعنی کہ پارٹی کا الیکشن کروانے والا جو الیکشن کمیشن ہے پی ٹی آئی کا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ اور پھر مجھے اچھی طرح یاد ہے اس دن سوال ہو رہے تھے کہ یہ الیکشن کہاں ہوا ہے، شادی ہال میں کیوں ہوا ہے، فلاں جگہ کیوں نہیں ہوا، جبکہ مسلم لیگ نواز سے نہیں پوچھا گیا، پیپلز پارٹی سے نہیں پوچھا گیا، جے یو آئی سے نہیں پوچھا گیا، ایم کیو ایم سے نہیں پوچھا گیا، قاف لیگ سے نہیں پوچھا گیا، کسی سے نہیں پوچھا گیا، جے یو آئی سے نہیں پوچھا گیا، لیکن صرف پی ٹی آئی سے پوچھا گیا اور ان کو الیکشن سے باہر کیا گیا۔ تو یہ جو سارے کا سارا جعلی نظام ہے، یہ عذاب الہی ان پہ بھی آنا ہے اور یہ ہر صورت آ کر رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اب کہیں جا نہیں سکتے، کسی اپنی شاپنگ نہیں کر سکتے، پبلک پلیس پہ نہیں جا سکتے، اس لیے کہ عوام کو پتہ ہے کہ جو اس سارے جعلی نظام کے بد کرداروں میں سے ایک کردار وہ بھی ہے، اور یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ اور چونکہ ان کو لالی پاپ دیا ہوا تھا کہ ہم آپ کو چیف جسٹس بنائیں گے، ایکسٹینشن دیں گے، پھر کہا گیا ہم آپ کو آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیں گے، پھر کہا گیا کہ ہم آپ کو وفاقی آئینی عدالت کا سربراہ بنا دیں گے، اب ان کو کہا گیا ہے کہ ہم آپ کو الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر بنا دیں گے، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ تو یہ ہیں حالات و واقعات، تو اس طرح سے بات نہیں بنتی۔ دوسری جانب میں اگلی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں امریکہ کے صحافی ہیں وقاص احمد، انہوں نے پہلے بھی کچھ خبریں دی تھیں اور ان کا آج تک اس کی تردید نہیں آئی، اور وہ امریکہ میں ہیں اور وہ چیلنج کرتے ہیں کہ میری کسی بھی خبر کے بارے میں کوئی غلط ہے تو امریکہ میں آئیں، چیلنج کریں، میں ثابت کروں گا۔ اور انہوں نے ایک اور بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ عمران خان کو طویل عرصے سے کم مقدار میں بلڈ کلوٹنگ ایجنٹ کی خوراکیں دی جا رہی ہیں۔ یہ بات ہم بھی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ کچھ نہیں بہت کچھ کالا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ 4,500 ہزار قیدی ہیں اور اڈیالہ جیل میں، اور ان میں سے صرف عمران خان اور ان کی اہلیہ کو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور دونوں کو ایک ہی تکلیف ہوتی ہے، اور دونوں کی آنکھ کی بینائی پہ حملہ ہوتا ہے اور دونوں کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ تو یہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کو بڑا سیریسلی لینا چاہیے۔ تو انہوں نے ایک بار پھر یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی کوئی میڈیکل رپورٹ شیئر نہیں کی جا رہی، نہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین کو ان تک ایکسیس دی جا رہی ہے، نہ عمران خان کا بلڈ لینے کی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ بلڈ کا سیمپل لیں اور شوکت خانم یا شفا انٹرنیشنل میں جا کے ٹیسٹ کروا لیں، ایسا نہیں کیا جا رہا، اور اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اگلی خبر ہے جناب، بالآخر لاہور ہائی کورٹ سے فلک جاوید کو ریلیف مل گیا ہے، اور عدالت نے صوبائی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری کی مبینہ جعلی ویڈیو وائرل کرنے کے مقدمے میں فلک جاوید کی ضمانت منظور کر لی ہے، اور فلک جاوید کی جانب سے میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ پیش ہوئے، اور انہوں نے ایک بار پھر جو ہے وہ مشکل مقدمہ تھا، حکومت کے خلاف تھا، اور اس میں انہیں کامیابی ملی ہے۔ اس طریقے سے یہ سارے کا سارا سلسلہ ہو رہا ہے۔ اب آخری خبر دے دوں جی، اسلام آباد سے اور راول پنڈی سے۔ اسلام آباد میں سیکورٹی
جو ہائی الرٹ ہے. وفاقی آئینی عدالت بھی آج بند رہے گی تا حکم ثانی, اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ بند رہے گی, اور اس طریقے سے یہ ریڈ زون میں قائم سپریم کورٹ آف پاکستان بھی بند رہیں گے, تو مقدمات کی سماعت نہیں ہو سکے گی. اسلام آباد ٹاکس کی وجہ سے عدالتیں صرف کھلی تھیں, عدالتیں بھی بند کر دی گئی ہیں. فی الوقت اتنا ہی, باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.